प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं नासिर हाशमी। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ी है। तमाम ममालिक की हुकूमतें और अवाम इससे बचने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां, रिसर्च के इदारे, डॉक्टर्स, माहिरीन, साइंसदान इसकी वैक्सीन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी भी आधे से ज़्यादा अवाम इसको एक ड्रामा या साजिश समझ रहे हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में लाखों जानें निगलने वाले इस जानलेवा वायरस के ख़िलाफ़ हम अभी भी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हम क्यों इसकी हकीकत मानने से इनकार कर रहे हैं? क्यों अभी भी हम गैर संजीदा हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम तलाश करेंगे। हम इंतज़ामिया से बात करेंगे, माहिरीन से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी आवाम से बात करेंगे कि वो इतने कंफ्यूज क्यों हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम I-83 सेक्टर में मौजूद हैं। इस सेक्टर को इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सील किया है क्योंकि यहाँ पे कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे, इसलिए SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि शहरी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, शहरी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, कितना ताउन कर रहे हैं और क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है अब? 50% लोग जो है ना वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और बाकी 50 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहे, जिस वजह से आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा ये ट्रैफिक के मसाइल हमें पैदा हो रहे हैं। और इसके अलावा झूठ बोल के निकल जाना, फिर हमें उससे भी ये इशू हो रहे हैं कि जो इमरजेंसी जिनकी बहुत ज़्यादा होती है उनको फिर हम लोग छोड़ नहीं सकते। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक ब्लॉक है और पूरी कोशिश कर रहे हैं पुलिस एहलकार के इनको रोका जाए, इनको मना किया जाए। इस वक्त इकबाल साहब हमारे साथ हैं। ये क्या मामला है? अब देखें कि काफ़ी देर से यहाँ लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, ट्रैफिक भी ब्लॉक है, क्या कहेंगे? देखें, आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो जवान खड़े हैं वो उनको बड़े मोहब्बत से, बड़े SOP के मुताबिक इनको डील कर रहे हैं। उसके बावजूद ये ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आवाम ताउन नहीं करेगी तो नुकसान इनका होगा। आपने जिक्र किया कि शहरी यहाँ पे झूठ भी बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं? ये कल का ही वाक़या है कि 3 लड़के आए हैं, वो गाड़ी में बैठ के वो रो रहे थे कि जी हमारे को अजीज़ फौत हो गए हैं। तो जब हमने उनको छोड़ा तो उन्होंने आगे जाके जो है ना वो गाने वगैरह लगा दिए, सॉन्ग शुरू कर दिए और मस्ती शुरू कर दी। तो इससे हम जो है ना आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें ना करें। एक कांस्टेबल इस वक्त हमारे साथ हैं। बात कांस्टेबल हूँ मैं, चौधरी कैसर नाम है मेरा, और मेरी तकरीबन 28 साल सर्विस हो गई है। तो मैं अपने तौर पे यहाँ से गुज़र रहा था, ये मुलाजिम जो हमारे बहुत अपसेट परेशान थे, तो मैंने सोचा कि ये नए लड़के हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और अवाम जो हमारी है, इससे अल्लाह माफ़ी दे, किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो ना, उसकी ट्रैफिक को फॉलो करें। अगर उसकी ट्रैफिक डिसिप्लिन से है, बोले मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। लेकिन यहाँ पे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन काम करते हैं जालियत वाला, एक दूसरे के मुंह के आगे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन। हम अपने फ़र्ज अदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें कोई अफसरान बाला से तवक्को नहीं है, हमें इस चीज़ का अजर मेरा अल्लाह देगा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे कोरोना वायरस, जानलेवा वायरस का हमला? मैं ये दूंगा कि देखें, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है, इसमें ना हुकूमत का हाथ है, ना गवर्नमेंट का, ना फौज का। हम तो आपकी गैदरिंग के लिए आपको सेफ कर रहे हैं, लेकिन आप पिकनिक मना रहे हैं, हम क्या करें? और लोग अभी भी संजीदा नहीं है। बिल्कुल संजीदा नहीं। वो तो कहते हैं कि दफ्तर से नहीं जाना, बिजनेस बंद है, चलो बच्चों को लो घूमने चलते हैं। आप देखें ये कितनी हज़ारों गाड़ियाँ हैं, कौन सा ज़रूरी काम है इनको? कोई ज़रूरी काम नहीं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, रहीम दास साहब, जो अपनी जान हथेली पर रख के यहाँ पे आवाम की हिफाजत कर रहे हैं। इन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाम क्या आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? सर जी, आवाम जो ना वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि हम उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो हमें धमकियाँ भी दे रही है और ऊपर से सिफारिशात भी कर रहे हैं। और वो ये जो ना बिल्कुल संजीदा ही नहीं ले रहे कि ये केस बहुत ख़तरनाक है। तो कहते क्या हैं, बदतमीज़ी करते हैं या क्या कहते क्या आप? सर जी, ये बदतमीज़ी भी करते, ये लड़ाई तक भी उतराते, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे जो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी ही देते, बस इनसे हम वो नहीं करते कि यार हम उनसे लड़ ले या कोई, अगर ऊपर से सिफारिश हो जाए तो हम तो छोटे लोग हैं, बस उनकी सिफारिश पर मान लेते।
بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے پولیس اہلکار کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے عوام کی حفاظت کرتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد عمر ہے. جی عمر صاحب، آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا؟ ماسک اس لیے نہیں پہنا جی، کرونا ہے نہیں. بس لوگ ایسے مطلب نا میڈیا والے بھی ڈرا رہے ہیں، حکومت والے بھی ڈرا رہے ہیں، جو بھی سیاسی بیان ہے وہ سارے کرونا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کرونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے. وہ پہلے بھی لاکھوں لوگ مر رہے تھے نا، ابھی بھی لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. کون سے کروڑوں مر رہے ہیں؟ لاکھوں ہی مر رہے ہیں نا. جب اربوں خربوں کی آبادی ہے تو اس میں لاکھوں نے مرنا تو ہے نا. آپ کو نہیں پتا کرونا وائرس ہے اور ایس او پیز کے حوالے سے بار بار گورنمنٹ انتظامیہ کہہ رہی ہے، تو ماسک کیوں نہیں پہنا؟ ماسک اس لیے نہیں پہننا کہ ماسک پہننا ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے. کیسے؟ اگر کرونا ہے نا، موت اگر کرونا حقیقت ہے، صحت مند آدمی کے لیے ماسک پہننا کوئی ضروری نہیں. یعنی جو ڈاکٹرز، ماہرین، سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں؟ ایسے ہی ہے. یعنی ان کی بات میں حقیقت نہیں ہے؟ کرونا کوئی حقیقت نہیں ہے. کرونا ایک حکومتوں نے ڈرامہ بنایا، پوری دنیا میں ڈرامہ بنایا ہوا دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے. پوری دنیا کے 200 سے زیادہ جو ملک ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. سب تماشا، سب فراڈ ہے. کیا وجہ کیا اس کی؟ فراڈ کیسے؟ ہے ہی نہیں، کرونا ہے ہی نہیں. یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک جھوٹ بول رہے ہیں. دنیا نے پوری دنیا نے مل کے پلان بنایا ہوا کہ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے کرونا کے نام کی بیماری کا نام رکھا ہے. کرونا کچھ نہیں، لوگوں کو فراڈ دیا ہوا. ناظرین، ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے کہ یہ شہری کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ہمارے ساتھ ایک شہری ان سے بات کرتے ہیں. میں خود بھگتا ہے اس کرونے کو، اور بالکل صاف ستھری جگہ پر رہتا ہوں. اسی سیکٹر میں رہتا ہوں، صاف ستھری جگہ پر رہتا ہوں. کھلا گھر ہے، لوگوں سے ملنا ملانا میرا بہت کم ہے، لیکن میں نے بھگتا ہے. اور خدا جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی دعائیں کبھی نہیں کی. میں اس وقت انسان، مسلمان تو مسلمان، انسان تو انسان، میں چرند پرند کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ چوپائے کو یہ بیماری لگائے، نہ اڑنے والے پرندے کو لگائے. 18 سے 20 دن تک بچے ہوتے ہوئے، گھر ہوتے ہوئے، سارے ہوتے ہوئے قید تنہائی میں نے گزاری ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہوتا؟ اپنے لیے نہیں تو اپنے اوروں کے لیے بچو یار. خدا سے ڈرو، اوروں کے لیے بچو. میں نے بھگتا ہے. جی کیا؟ عوام کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں مل رہا، کوئی روزگار نہیں مل رہا، پھر اس سے مر جانا اچھا ہے. یار جان ہے تو جہان ہے، زندگی ہے تو آپ کاروبار کریں گے نا. کیا کرو گے؟ میرے بھائی کاروبار آپ تب کریں گے. 5 مہینے ہو گئے میں بے روزگار پھر رہا ہوں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، پھر اس زندگی کا کیا کرنا ہے؟ اس سے موت اچھی ہے. کرونا ہو جو مرضی ہو، چھوڑو کرونا کو. کرونا کو کون مانتا ہے؟ پوری دنیا میں تماشا بنایا ہوا ہے، دنیا کی آبادی کام کرو جی. کرونا کا بہانہ رکھا، کرونا بیماری ہے، یہ پورے دنیا کے معاہدے ہوئے ہیں. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے. جس دن آپ نے یہ سچ دیکھ لیا نا، میں بھی یہی کہتا ہوں گا، شاید آپ سے زیادہ کہتا ہوں گا. اربوں ڈالر مل رہے ہیں، سارے حکومتوں کو اربوں ڈالر مل رہے ہیں دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے. اگر ایک آدمی مرتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے ارب روپے ڈالر ملتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا اربوں ڈالر مل رہے ہیں؟ ہمیں کسی نے بتایا، ہمیں اس چیز کا سارا اندازہ ہے. آپ نے کوئی بینک ٹرانزیکشن دیکھی آپ؟ نہیں. پھر آپ کو کیسے یقین ہے اس بات کا؟ میں دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، آپ بہت اچھی طریقے سے آپ نے کہہ دیا. میرے اوپر جو علاج پر خرچہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے، وہ پاگل ہوئی تھی، میں بھی ٹھیک ہو کر پھر رہا ہوں. وہ ادارے پاگل ہوئے تھے کہ ادھر پورے جس دن میرا رزلٹ جو ہے نا وہ آیا ہے کہ مجھے میرے اندر یہ فالٹ ہے، اس دن میرے ہی نہیں، میرے پورے محلے میں 15 گھروں کی انہوں نے آ کر ٹریٹمنٹ کی ہے کہ لے کر گئے ہیں. تو یہ آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ حکومتوں یہ پیسے دیتے تو یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے پیچھے کیوں پھرتے؟ ایک آدمی کے پیچھے پورے ایک لاؤ لشکر جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے، پورے محلے کو دیکھ رہا ہے، پوری جگہ کو دیکھ رہا ہے، پورے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. خدا کے بندے، خوف خدا کرو. اتنے اس حد تک آپ جا رہے ہو کہ اپنے آپ کو خود اپنے، اور خاص کر جو ہے نا 50 سال سے اوپر والے آدمی کے تو میں کہتا ہوں کہ اگر احتیاط نہیں کرتا نا، لوگ کہتے ہیں یہ شہادت ہے، میں کہتا ہوں وہ خودکشی کر رہے، حرام موت مر رہے. وہ خود اپنی احتیاط خود کرے. کوئی آرام موت نہیں مارا. ایک آدمی کے پاس روزگار بھی نہیں ہے تو پھر مر جانا اچھا نا. اس دن کے جی کیا کرو گے؟
यार रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, अल्लाह आपको देंगे। वो तो अल्लाह ने वादा किया, खुदकुशी हराम है। खुदकशी हम ही मानते हैं हराम। इनमें भी कहा जाता है कि जब वबा है तो इससे बचना चाहिए, वबा है बचो। तो फिर आप क्यों नहीं बच रहे? हम तो इसलिए नहीं बच रहे कि भाई जब हमारे पास रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम रख देने को तैयार नहीं है, तो फिर इस ज़िंदगी को जी के क्या करेंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ के शहरियों की। ये इस्लामाबाद के शहरी हैं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर साहब, क्या कहेंगे कि जब तक हमारी फैमिली से कोई फोत नहीं होगा, किसी को कोरोना नहीं होगा, तो हम उस वक्त तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे? सर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में अक्सरियत गरीब लोगों की है। हमारे तमाम जो लॉकडाउन का आर्डर देने वालों की लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, कमिश्नर हो गया, उनको सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं जो हमारे टैक्स से चल रही हैं। हमारे मुल्क तरक्की पजीर है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो तरक्की याफ्ता हैं। आप उनका तर्ज ज़िंदगी देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके प्रोटोकॉल देखें। बाहर से जो आते हैं, सऊदीया से पहले वलियाद आए, उनको इन्होंने VIP गाड़ियों में घुमाया, मतलब VIP रिहाइश दी। उन्होंने देखा होगा भाई ये तो इतने VIP मुल्क है, गरीब अवाम को भी उनको दिखाते हैं ना, उनसे मुलाकात कराते हैं ताकि उनको पता चलता मुल्क वाकई गरीब है। जी नाज़रीन, एक नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? राहील। राहिल भाई, आपने मास्क नहीं पहना, आपको नहीं पता कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, पूरी दुनिया में लाखों लोगों को निगल गया है, और इस वक्त जिस सेक्टर में आप खड़े हैं ये भी सील है, तो यार आपने मास्क नहीं पहना। सही। देखें, पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे ऐसे लगता है किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ये वायरस क्या है क्या नहीं है। आप मास्क की बात करते हैं, ठीक है, मैंने एक दफ़ा मास्क पहना जब उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टी डाल दी उस पर, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा पहना। मैंने देखा कि 5 दफ़ा मैं मार्केट गया, 5 दफ़ा मेरी नाक को धूप नहीं लगा, मेरी नाक को ताज़ी हवा नहीं लगी, ठीक है, ताज़ी हवा अंदर नहीं गई। कहते हैं कि अंदर रहो, आप पार्क में निकलेंगे, पौधों की जो हवा है वो आपको लगेगी, आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी। इससे बड़ा फ़िल्ट्रेशन, इससे बड़ा वेंटिलेशन कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे साइंटिस्ट पता नहीं क्या करें। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें वो लैब्स दिखाएं जिन लैब्स पे काम हो रहा है। कोरोना वायरस क्या है, आपकी क्या उसकी वर्किंग है कि कोरोना वायरस क्या है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए वो खोल रही है, इकॉनमी बर्बाद हो रही है, ठीक है। जो असल काम करने वाला है, और मैं चाहता हूँ ये मेरी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचे। सेब 80 रुपये किलो था, ठीक है, मेरे जैसे बंदे ने सेब खाना छोड़ दिया, जो कि आप 220 रुपये, वो जूस वाला सेब 220 रुपये का हो गया। हम सेब नहीं खाएंगे तो क्या खाक हम कोरोना का फ़ाइट करेंगे कोरोना से? जब हमारी खुराक नहीं जाएगी, आप खुराक पे जोर रखें। दूसरी बात ये, ऐसे सेक्टर बंद करना गलत है। आप ये सेक्टर क्यों बंद करें? क्लस्टर पैदा होगा। जब आप सेक्टर बंद करेंगे, एक चीज़ हवा में है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई स्मेल वाली चीज़ आपने रख दी है, आपको नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी, क्योंकि खुली फ़ज़ा है। आप एक कमरे में वो स्मेल वाली चीज़ रख दें, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। आपको ओपन एयर में आने की ज़रूरत है। अंदर बैठने से ज़्यादा बीमारी लगेगी, आप में इतनी वो एक्टिव हो जाएगी कि आप दूसरे को ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकेंगे। जब आप वो फ्रेश एयर में होंगे, कम से कम वो। आप क्या कह रहे हैं कि जो हुकूमत इक़दामात कर रही है इससे ये ज़्यादा फैल रही है? बिल्कुल ज़्यादा फैल रही है। हुकूमत जो असल काम करे कि आपकी खुराक जो है इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, जब इंसान खुराक खा नहीं पाएगा, वो अपने आप इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खुराक जो है वो सस्ती होनी चाहिए। खुराक से आप मेरा अपनी नहीं ख्याल कि कुव्वत वज़ीर आज़म को मुदाफ़त, पता है। आप ठीक कह रहे हैं कि कुव्वत मुदाफ़त खुराक से बेहतर होगी, लेकिन ये पॉइंट तो ज़रा समझाएं कि आप कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है, जो घरों में बंद करना है, ये गलत है। क्या लोगों को बाहर आने दिया जाए? ठीक है, बेसिकली मैं बिल्कुल चाहता हूँ लोगों को बाहर आना दिया जाए, और लॉकडाउन के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ फॉर एनी कंट्री, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। कैसे, वाई? मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन एक रॉन्ग मेजर है, क्योंकि लॉकडाउन आपकी इकॉनमी हर्ट करेगा, लॉकडाउन आपकी मेंटल हेल्थ हर्ट करता है, लॉकडाउन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ करता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज आप ये खाएं, आपको ये बीमारी इंशाल्लाह नहीं होगी। हमें ये पता ही नहीं है कि कच्चा लहसुन इतना ताकतवर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है दिल पे, लंग्स पे। आप वो रोज़ खाएं, एक वो जो क्लोव होता है, आप रोज़ खाएं, आपको इंशाल्लाह कोरोना वायरस नहीं होगा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं। साइंसदान हैं? नहीं, मैं साइंटिस्ट में। पाकिस्तान में हर बंदा साइंसदान, डॉक्टर, हकीम बना है। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर बंदा ही फ़िलासफ़र है, रस्तू है। क्या पूरी दुनिया के साइंसदान जो हैं या माहिरीन हैं वो गलत बात कर रहे हैं? कभी कभी कॉमन सेंस जो होता है ना, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। पहली बात तो ये, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम इतनी तेज़ी में भाग रहे होते हैं
کہ ہم کامن سینس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ میں نے جو بات کی ہے بڑی سمپل بات کی ہے کہ پارکس میں آئیں کہ اس میں آکسیجن کے علاوہ بہت کچھ ملتا ہے. آپ کے باٹنی کے لوگ, آپ کے سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر کے میرا یہ آپ انہیں دکھائیں, اس کے بعد وہ آئیں کہہ دیں کہ میں غلط ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ سارے سائنٹسٹ کیا غلط ہیں, کیا میری ذہانت ٹھیک ہے وہ غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ جو کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ, یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے بھی ماسک نہیں پہنا اور لوگ ہمارے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. کیا وجہ ہے؟ جب تک ہمیں خود یہ وائرس نہیں ہوگا یا اللہ نہ کرے ہماری فیملی میں سے کسی کو کوئی جان لیوا مسئلہ نہ ہو تو ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو کویشچن کا آنسر کر دوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ماسک نہیں پہنا بیکاز آئی واز آؤٹ فار اے واک, میں جاگ پہ آئی ہوئی تھی تو تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, سفوکیشن ہو جاتی ہے, ماسک میرا گاڑی میں پڑا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو سیریسلی بہت لینا چاہیے, اسپیشلی جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں. یہ تو آئی فیل کہ یہ سیلڈ بھی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں بہت زیادہ کیسز تھے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ فیک ہے, ہمارے بہت سارے قریبی لوگوں کو ہوا بھی ہے. خود میری بھی کچھ دن طبیعت خراب رہی اور اس کی وجہ سے میں آئسولیشن میں بھی رہی. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ آگے تو ہمیں بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے. تو لوگ کیوں نہیں سنجیدہ لے رہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ایک ڈرامہ ہے, سازش ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ بیسیکلی میں تو کہوں گی لیک آف ایجوکیشن ہے شاید, کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تھوڑی اویئرنیس ہے وہ تو اس کو لیتے ہیں سیریسلی, ایس او پیز بھی فالو کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو نہیں ہے اتنی اویئرنیس یا جن کو نہیں پتا کہ یہ کس حد تک ڈینجرس ہو سکتا ہے وہ پھر تھوڑا نان سیریس لیتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بادر بھی کرتے ہیں. پہلے ہم نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے آس پاس کوئی کیسز نہیں تھا, لیکن اب کافی زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے. ہم نے اپنے کافی فرینڈز ہیں جن کو دیکھا ہے, تو اب اس کو سیریس لینے کی نوبت بھی ہے. 0.2 ملین کیسز ہو گئے ہیں پاکستان میں بھی, تو اور بڑھتے جا رہے ہیں. ڈیتھس 4000 ہو گئی ہیں. تو ہم اگر اس کو سیریس نہیں لیں گے تو ہمارا بھی وہی امریکہ والا حال ہوگا, ہمارا برازیل والا حال ہوگا. تو اب اس کو سیریس لینا چاہیے ہر لحاظ سے. کیا ہمارے جو عوام ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہو رہی؟ ان کو کیا سنجیدہ اس ٹائم پہ ہوں گے جب ہمارا کوئی فوت ہوگا. میں نے ایسے بھی لوگ, ایسے بھی فیملی دیکھی ہیں جن کے ایک ہفتے میں 3 4 ان کے بزرگ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تب انہیں پتہ لگا, احساس ہوا اس چیز کا کہ ہاں جی ہے کرونا, کچھ کوئی چیز ہے, احتیاط کریں. تو خدا را میں آپ کو کہتا ہوں, آپ تمام جتنے بھی اپنے ہیں ہمارے عوام ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ ہوں اس کے معاملے میں. لوگوں کو ذرا سمجھ سے کام لینا چاہیے اور فیس ماسک اور سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے اور گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. جس طرح یہاں پر لوگ ہر وقت باہر نکلے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں, اسٹریٹس میں, ان کو احتیاط کرنی چاہیے. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, کس چیز کی احتیاط؟ تو جو اتنی دنیا تقریباً 5 لاکھ 500,000 پیپل ابھی تک دنیا میں مر گئے ہیں, وہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. کو آخر وجہ ہے تو ساری دنیا میں ہی چل رہا ہے نا سب کچھ. اصل میں لوگوں کی غیر سنجیدگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ معاشرہ بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا, اور جو غیر تعلیم یافتہ معاشرہ ہے وہ تو بالکل ہی نہیں لے رہے. اللہ پہ توکل اپنی جگہ وہ ہمارا ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں وبائی مرض ہو اس سے دور رہو. اس میں ہماری حدیثیں بھی موجود ہیں, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل کلام بھی موجود ہے اور اس کو ہمیں لینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سب سے بڑی متھ جو ہے ہماری, جو سب سے بڑا وہ ہے کہ جو چیز ہم پہ نہیں گزرتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کبھی آنی ہی نہیں ہے. اصل میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے کہ جو سیکٹر سیل ہوئے ہیں ان میں بھی لوگ جھوٹ بول کے کسی بہانے بازی سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا اور وہ اس مسئلے کو بالکل سیریس نہیں لے رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ہے ہی نہیں, یہ نزلہ زکام ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. حکومت جھوٹ بول رہی ہے, ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز پیسے کی خاطر اور ایسی مطلب افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحیثیت قوم ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, اور جب آپ قوم نہیں ہوں, آپ ایک ہجوم کی شکل میں ہوں, لگڑ بگڑ کی شکل میں ہوں, تو پھر کسی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. وزیر اعظم پاکستان بار بار جو بات کر رہے ہیں, بحیثیت قوم کرونا وائرس سے سوائے اس کے لڑا نہیں جا سکتا. ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, اس کو روکیں. جہاں آپ روکیں گے یہ رک جائے گا. جتنا آپ اس کو مذاق میں لیں گے, ہر بندہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ وہ خود کو ڈاکٹر تصور کرتا ہے, خود کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا فلاسفر ہے ہی کوئی نہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. آپ کو میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکیں کہ یہ ایک چھوٹی معصوم سے بچی ہے, اس نے بھی ایس او پیز پوری فالو کی ہوئی ہیں. ان کی مما ہیں اور ان کے ایک بھائی ہیں, گلوز پہنے ہوئے ہیں اور ماسک لیا ہوا ہے اور پوری ایس او پیز کے تحت اس وقت واک کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکومت کی
की और इंतज़ामिया की जो गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करना है, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? नौशीन। अच्छा, क्या कहेंगी, आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो किया हुआ है और एक ज़िम्मेदार फैमिली और शहरी होने का सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो शहरी हैं वो इसको संजीदा नहीं ले रहे। जब तक ये हमें होगा नहीं तो हम इसका यकीन नहीं करेंगे। क्या कहेंगी आप? नहीं, यकीन तो मेरे ख़्याल है अब लोगों को ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि मेरा अगर आप देखें तो अब आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदार, हर जगह पे लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा है। कई लोग उसमें से अल्लाह का एहसान है कि ज़रा उन्हें कम नौयत का होता है तो वो आराम से निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ा सिवियर होता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी चली जाती है। अल्लामा इकबाल का शेर भी है, वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और उसके बिल्कुल साथ ही सेक्टर है G62 जिसको सील किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल अजीज़ कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे कि क्यों सेक्टर को सील किया गया है, क्यों इसकी नौबत आई है? एक्चुअली जी हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है और किसी बात को सीरियस नहीं लेते, हालांकि एक बड़ा सीरियस मैटर था और इसको लेना चाहिए था। आप देख लें कि पूरी दुनिया में लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी गई और उन लोगों ने उसका डट के मुकाबला किया और हमें भी ये चाहिए था। आप क्या कहेंगे कि ये जो सेक्टर सील हुआ है तो कारोबारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? सर ये अच्छी बात नहीं है, खुशाइन मैं इसे नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ी सी हमारी भी क्या लेना है या इसको थोड़ा सा हम अगर सीरियसली लेते और हम प्रॉपरली गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक चलते तो ये नौबत ना आती। पर हमारी आवाम तो इसको ड्रामा, साजिश और पता नहीं क्या क्या समझ रही है। एक्चुअली बात यह है कि बस हमारे यहाँ जो कह लें कि तालीम की भी कमी है, एजुकेट नहीं है लोग, तो इस चीज़ को वो ले रहे हैं और प्रोपोगंडा आपको पता है हमारे मुल्क में होता ही है, बहुत सारा होता है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे अब G62 को सील किया गया है, यहाँ के पुलिस एहलकार भी शिकायत कर रहे हैं कि अवाम जो है कोऑपरेट नहीं कर रही। एक्चुअली जी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका बड़ा मैं कहूँगा बुनियादी वजह ये है कि हमारी पुलिस भी जो है ना वो थोड़ा सा मतलब उनका रूट होता है जो कह लें कि बिहेवियर है उसे थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, कोऑपरेटिव। तो वो जो पहले से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना अवाम की और पुलिस की, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये बुरी बात है कि वो वाकई लोग अपने आप को मुशक्क़त में डाल के सख्त धूप में और सख्ती में वो ड्यूटी दे रहे हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आपका एरिया क्यों सील किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं? हमारा एरिया इसलिए सील किया गया क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा एहतियात नहीं करते। अगर एहतियात करेंगे तो ज़ाहिर हमारा अपना फ़ायदा है, तो जब हम खुद अपना एहतियात नहीं करें फिर गवर्नमेंट मजबूर है उसको सील तो करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि 15 दिन के लिए पक्का कर्फ्यू लगा दें। खुद से शहरी कहते हैं ये ड्रामा है, साजिश है। नहीं, बिल्कुल ड्रामा नहीं है। मेरे खुद अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, कज़न्स मेरे कोरोना हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पहले हम भी यही समझते थे कि शायद ये ड्रामा है, लेकिन ये ड्रामा नहीं, हकीकत है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मैं क्या कहेंगे आप? देखें जी कि इस टाइम जो सूरत हाल है, हम तो गवर्नमेंट को एक ही बात कहते हैं, या तो मुकम्मल पाकिस्तान खोल दो या मुकम्मल बंद कर दो, क्योंकि जिस तरह ये टुकड़ों में कर रहे हैं इससे पूरा पाकिस्तान जो ना ब्लॉक हो रह गया, पूरे पाकिस्तान की मैशत तबाह होगी रह गई है, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना ज़ीरो आ रहा है। बड़ी अजीब किस्म की लोगों की परसेप्शन है कि जी ये सब ड्रामा है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कितनी तेज़ी से इस्लामाबाद में फैल रही है, बाकी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा हमजा साहब, ये बताएं कि आप जब कोई भी एरिया या सेक्टर सील करते हैं तो कौन से अवामिल को नज़र में रखते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, किस मेरिट पे सील करते हैं? देखें, जो भी डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको इकट्ठा करने का एक तरीकाकार है। जितने भी हॉस्पिटल में पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आती है, जितने भी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से करते हैं या जिनकी भी घर घर जाके हम सैम्पलिंग करते हैं, उनकी डेली एक डाटा मुरतब होता है। जिनका भी डाटा मुरतब होता है पॉजिटिव केसेस है, उनका नाम, नंबर और घर का एड्रेस लिया जाता है और उनको नक्शे के ऊपर जियो टैग कर दिया जाता है। पिछले 10-15 दिन में जहाँ पर हमें नज़र आता है कि 10-15 दिन में यहाँ पर 100, 150, 200 केसेस एकदम हुए हैं,
تو ہمیں فوراً نقشے کے اوپر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سیکٹر G92 ہے جس کے اندر 10 دن کے اندر 30, 40, 50 کیسز ہو رہے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ. آن دی ادر ہینڈ ہمیں نظر آئے گا کہ تمیر کے اندر صرف 1 کیس ہوا ہے, ترنول کے اندر 10 کیس ہوئے ہیں. تو ہمیں نقشے کے اوپر ہاٹ سپاٹ سے ایک دم بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. پچھلے 10-15 دن کے اندر جہاں پر بھی میکسیمم کیسز ہوتے ہیں, مور دین 40 پر ڈے کسی سرٹن ایریا میں ہوتے ہیں, وہ ہمارا, اس کو ہم کہتے ہیں ہماری ریڈ زون ہے یا ہمارا ہاٹ سپاٹ ہے. اس کو پھر ہم ایڈمنسٹریٹیولی اینالائز کرتے ہیں, ایپیڈیمیولوجسٹ اس کا ڈیٹا کو ایگزامن کرتے ہیں, اور پھر ایک ایڈمنسٹریٹو اس کی اپروول ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس علاقے کو سیل کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس, کیونکہ بہت سے مریض رپورٹ ہی نہیں کرتے اور ہاسپٹل جانے سے بھی ڈرتے ہیں, خوف ہے ان کے دلوں میں, تو پھر آپ کے پاس مثبت ڈیٹا کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیں, جو بندہ بھی لیبارٹری میں جاتا ہے, جو بندہ بھی ہاسپٹل میں جاتا ہے, اس کا جیسے ہی پازیٹیو کیس ہوتا ہے اس کا ڈیٹا, اس کا موبائل نمبر, اس کی جیو ٹیگ لوکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے, چاہے وہ چھپائے یا نہ بتائے, اور اس کا موبائل کہاں کہاں جا رہا ہے وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. پھر جیسے ہی کوئی کیس پازیٹیو ہوتا ہے اس کے گھر پہ ہماری ریپڈ رسپانس ٹیم جاتی ہے, اور اس کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کے سیمپلز لے لیتے ہیں. تو ہمیں, اور اسلام آباد کے اندر ڈیلی 3000 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اسلام آباد کی 22 لاکھ کی پاپولیشن, اور ہم ابھی تک 1 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں. یہ پورے پاکستان میں بیسٹ ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. یعنی کہ چھوٹا سا ایک شہر اسلام آباد ہے, اس کے اندر ہم نے 1 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں, اور پورا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے, اس پورے صوبے میں بھی 1 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو اسلام آباد کے اندر تو ہمیں ایک انچ کا پتہ ہے کہ کون, کیونکہ ہماری ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہے. اچھا, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹلس میں ٹیسٹ کروانے نہیں جاتے, پرائیویٹ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹ کا ویسے بھی ہے کہ ہماری پرائیویٹ لیبس اسلام آباد کی بیسٹ لیبس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ فوری ٹیسٹ کر کے جلدی ہمیں ٹیسٹ کا رزلٹ بھی دے دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 10-12 پرائیویٹ لیبز ہیں اور ان کے اوپر لوڈ کم ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ہماری NIH سنگل لیبارٹری ہے, اس کے اوپر تو ڈیلی 25 سے 30 ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو پورے پاکستان کے اکثر سیمپلز بھی آتے ہیں, تو ان کے اوپر لوڈ بہت آتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ ریزلٹس کبھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایکوریسی ہے ہمارے تمام ریزلٹس کی, اٹ از 100% ایکول. اچھا, بہت سے شہری ہاسپٹل جانے سے گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اس کو اور کوئی مرض ہے, لیکن جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو کورونا میں ڈال دیا جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے, یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذاتی ہے کہ اگر یہ کانسپریسی تھیوری پھیل گئی, یہ ایک امپاسبل. دیکھیں, میرے اپنی بھی فیملی کے لوگ ہیں, وہ بھی پازیٹیو ہوئے ہیں, ہمارے اپنے دفتر کے لوگ ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوئے ہیں, پمز کورونا وارڈ کی جو ہیڈ ہیں وہ خود پازیٹیو ہو گئی ہیں. یہ اس کو کہنا کہ جی کوئی بندہ آئے اور زبردستی ہم اس کو کر دیں گے اور اس کو زبردستی کورونا کرنے سے ہمیں کوئی ڈالر مل جائیں گے, یہ انتہائی جھوٹی اور انتہائی جاہلانہ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اب تو ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو اس طرح کی غلط خبریں پھیلائے گا ہم اس کے خلاف کیس کریں گے. لیکن یہ کیوں پیدا ہوئی لوگوں میں؟ پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی بندے کو کڈنی کی پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اور اس کو کھانسی ہوتی ہے, اس کو ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, تو دیکھیں ہاسپٹل کے اندر ویسے بھی انفیکشن بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے, اور اگر ذرا بھی بندے نے کیئر نہیں کی, ٹریول کر کے آیا, کسی گاڑی پھیلے, تو اس کو انفیکشن ہونے کا بڑا جلدی خطرہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ آگے اگر اس کو سمٹمز وہ آ گئے ہیں تو اس پہ ہاسپٹلس کی SOP یہی ہے کہ اگر کسی بندے کو سمٹمز آ گئے ہیں تو ہم نے اس کو ٹریٹ ایز کرونا کرنا ہے, بے شک اس کا ٹیسٹ رزلٹ آئے نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا ایز کرونا اور ہم نے وہ SOPs نہیں کیے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو چلڈرن ہاسپٹل کا ہوا ہے اور جو گائنی وارڈ کا ہوا ہے پمز ہے, کہ وہاں پر 40 کیس پازیٹیو ہوئے. آپ نے بالکل درست کہا کہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے. بہت سے وفاقی وزراء کا کیس مثبت آیا, اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کا کیس مثبت آیا. ابھی بھی شہریوں کے, بہت سے شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو کہتے ہیں یہ ایک سازش ہے, ایک ڈرامہ ہے, اور یہ غیر ملکی سازش ہے. تو کیا آپ میسج دیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, کرونا بالکل ایک سچی حقیقت ہے. جو فوت ہونے والے ہیں وہ 2-3 دن میں فوت ہو رہے ہیں. ایسے لوگ تھے جن کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کورونا ہوا, انہوں نے اپنی خیال نہیں کیا, ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنتے تھے, جب حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہاسپٹل میں پہنچے, آکسیجن ان کی پوری نہیں ہو سکی اور 2 دن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. کسی گھر کا کمانے والا بندہ اگر وہ فوت ہو جائے کرونا کی وجہ سے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی ذرا سی بے وقوفی کی وجہ سے یا ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی پوری فیملی پاورٹی میں چلی جائے گی. کمانے والا بندہ ہی نہ رہا, باقی پیچھے فیملی کیا کرے گی؟ بھیک مانگے گی, لوگوں سے مانگے گی. تو یہ بالکل اس کو سیریس لیں. ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہیں جو فوت ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے ویکسینیٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہمارے اپنے میل نرس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہمارے اپنے ڈرگ انسپیکٹر کو ہم وینٹیلیٹر سے واپس لے کے آئے ہیں. تو اس میں بالکل جو یہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک طرح سے انسانیت کے قتل میں ملوث ہیں جو اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو سازش کہہ کے کیا جائے. ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے پاکستان میں ہر گھنٹے بعد 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے.
مطلب یہ بڑا سیریس سچویشن ہے. اچھا تھوڑا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ جب کسی کرونا کے پیشنٹ کی وفات ہوتی ہے تو اس کا تدفین کا کیا طریقہ ہے؟ اب تو اس طرح کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیونکہ WHO کی طرف سے بھی یہ سامنے آ گئی بات کہ ڈیتھ کے بعد وائرس نہیں پھیلے گا، لیکن اب اس حوالے سے بھی فیک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ پھر تدفین کے وقت جاتے نہیں ہیں اور بڑا ایک خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں اور کیا آپ دیکھیں وضاحت کریں؟ SOPs تو بڑی کلیئر ہے. جیسے ہی کوئی کووڈ پازیٹیو کیس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو کافن باکس میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کافن باکس کو بند کر کے اس کے اوپر سے سویبس کر دیے جاتے ہیں، اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا جاتا ہے. پہلے SOP یہی تھا کہ جی اس کو سیدھا قبرستان میں لے کے جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم نہیں لے کے گئے، ہمارے شہزاد ٹاؤن میں کیس ہوا کہ کووڈ کا پازیٹیو کیس تھا، وہ گھر آیا، باڈی سے خاتون تھی، وہ ان کی سیکریشنز نکلتی رہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے 22-23 لوگوں کو کورونا ہو گیا. اب WHO نے ہمیں یہ بتایا، ایکسپرٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ 4 گھنٹے تک پھر بھی الائیو رہتا ہے باڈی کے اندر. تو اگر اس کو پوری طرح کور کیا جائے اور پھر اس کو دفنا دیا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر کسی کے گھر میں باڈی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیملی میں کرونا وائرس گھوم رہا ہے، تو اس کے اگر جنازہ ہوگا اور اس جنازے پہ لوگ آئیں گے تو اس پہ پھر پھیلنے کا بہت خدشہ ہے. تو اس لیے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ لمیٹڈ جنازہ ہو. اور ویسے بھی کرونا سے ڈیتھ جو ہے اس کو شہادت کا رتبہ دے دیا گیا ہے. علماء نے کہا ہے کہ جو اس سے فوت ہوگا وہ شہید ہی ہے. تو اس میں شہید کے لیے تو ویسے بھی لوگ دعا کریں اور اس کے لیے قرآن شریف پڑھیں. اکٹھے ہو کے کھانا یا بیٹھ کے فضول باتیں کرنے میں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں ڈی.سی صاحب کہ پوری دنیا مکمل لاک ڈاؤن کی حامی ہے اور چائنا نے بھی وائرس پہ لاک ڈاؤن کر کے ہی کامیابی حاصل کی. تو ہم لوگ، ہماری پالیسیز کیوں مختلف ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں چائنا ایز اے ملک کبھی بھی پورا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. دنیا کا کوئی بھی ملک پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. چائنا کے اندر بھی لاک ڈاؤن صرف ووہان میں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ووہان میں پازیٹیو کیسز تھے. جب آپ لاک ڈاؤن کسی ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور ایک لمیٹڈ ایریا کو کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. پاکستان پورے کو بند کرنا کبھی بھی پاسبل نہیں تھا. آپ خود سوچیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، یہ ابھی بھی سیلڈ ایریا کے اندر سے ان کو نکلنا پڑتا ہے. ان کی مجبوری ہے، چینلز بند ہو جاتے ہیں. لائرز ہیں، ہائی کورٹس ہیں، زندگی گزارنے کے جو ڈیلی کے ہمارے نظام ہیں وہ ہم نے چلانے ہوتے. اس لیے پورا لاک ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہے. کرنے کی کوشش بھی کی، اس کی وجہ سے ٹیمپریریلی ریلیف ملا، لیکن اس کے وہ رزلٹس اور وہ ہم پاسبل نہیں تھا کہ ہم کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم گھر گھر جا کے کھانا بھی دیں اور پھر پیسے بھی دیں اور سبسڈی بھی دیں. حالات اس حد تک بھی آ گئے تھے کہ F6 کے اندر مجھے یاد ہے کہ ایک دکان ہے، اس کا 3-3.5 لاکھ کرایہ ہے. جب 2 مہینے اس کو بند رکھا تو تیسرے مہینے وہ بندہ خودکشی کرنے پہ آ گیا کہ جی میں اب اپنا نہیں کر سکتا، یہاں میں دکان کھولوں گا. تو اس طرح لوگوں کے مسائل ہیں. اب یہ تو کیونکہ فل لاک ڈاؤن تو نہیں ہو سکتا، تو دوسرا بیسٹ طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں اس کو اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس کو فل لاک ڈاؤن کر دیں فار 15 days. یہ کام ہم نے کیا. ہمیں شارلہ دتا میں کیا. 8 کیسز ہوئے، پھر 19 کیسز ہوئے، 22 کیسز ہوئے. ہم نے سیل کیا، 16 دن سیل کیا. اب الحمدللہ وہاں پر 0 کیسز ہیں. ہم نے کوٹ ہتیال میں سیل کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بلال مسجد اور مکی مسجد کے اندر کیسز ہونا شروع ہوئے. 19 بندوں کو کیسز ہوئے. ہم نے 20 دن اس کو سیل کیا، 0 کیسز ہیں. شہزاد ٹاؤن کو ہم نے سیل کیا، ترامڑی کو ہم نے سیل کیا. اب ہم G92 کو سیل کیا ہے ہم نے، اور اس کا رزلٹ اتنا زبردست آیا ہے کہ وہاں پر 200 کیسز ہو چکے ہوئے تھے. ہر روز 30-40 کیسز ڈیلی آ رہے تھے. اب وہاں پہ صرف 7-8 کیسز آ رہے ہیں اور ابھی صرف 8-9 دن گزرے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر 14 دن تک ہم نے کامیابی سے اس کو صحیح طرح سے سیل کر لیا اور اس میں سے لوگ ادھر ادھر لیک نہیں ہوئے تو اس G92 اور 3 کو ہم 0 کر کے نکلیں گے. اچھا ڈی صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور آبادی کے تناسب سے کیس بھی بہت زیادہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی مت ہے اور یہ لوگ جو ڈیٹا کو سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنے کیسز ہو گئے. اب میں آپ کو اس ڈیٹا کو کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیتا ہوں پورے پاکستان کے ساتھ. اسلام آباد کے اندر 22 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ کیسز ہوئے ہیں، 1 لاکھ ٹیسٹ ہم نے کیے. پنجاب میں کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ 4.5 لاکھ. یعنی کہ پنجاب نے ہمارے سے 4 گنا زیادہ ٹیسٹ کیے. اور پنجاب کے پازیٹیو کیسز کتنے ہیں؟ اب تقریباً 70,000 ہو گئے اور ہمارے پازیٹیو کیسز کتنے ہیں؟ 11,000. یعنی کہ اسلام آباد کے جتنے بھی کیسز ہیں اس سے 7 گنا زیادہ پنجاب میں، حالانکہ 4 گنا زیادہ ہونے چاہیے تھے ٹیسٹنگ ریشو سے. تو ہماری پنجاب سے پرفارمنس بہتر ہے. پورے KPK کے اندر بھی تقریباً 1 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی 1 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں. KPK کے اندر 26-27 ہزار پازیٹیو کیسز ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے.
وہاں پہ مطلب اس طرح سے بڑی اسپوریڈک ہے. لیکن اسلام آباد کی چھوٹی سی جگہ میں صرف 11,000 کیسز ہوئے ہیں اور ان 11,000 میں سے 5,000 ریکور کر چکے ہوئے ہیں. تو اس ٹائم پر صرف ہمارے 6,000 کیسز ہیں. بلوچستان, AJK, GB تینوں کو ملا لیں تو 1,00,000 کیسز بنتے ہیں اور ان کے بھی تینوں کے ٹیسٹ ہمارے برابر ہیں لیکن ان کے کیسز ہمارے سے زیادہ ہیں. تو اسلام آباد کی جو گروتھ ٹیسٹ کی ریشو بھی پاکستان میں ہائیسٹ ہے. ہم نے 1,00,000 ٹیسٹ کیے ہیں جو کہ کسی شہر میں نہیں ہوئے. ایون ہمارے ساتھ جو پنڈی ڈویژن ہے جس کی پاپولیشن ہمارے سے 2 گنا زیادہ ہے, وہاں پر صرف 100-150 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمارے 3,000 ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں. تو ٹیسٹ میں نمبر 1 ہے اور گروتھ ریٹ میں ہم پاکستان میں سب سے کم ہے. ایون جو ڈیتھ ریٹ ہے ہمارا ابھی تک 1% سے کم ہے, ہمارا 0.94 ہے, جبکہ باقی پورے پاکستان کا 2% سے زیادہ ہے. تو ڈیتھ ریٹ میں بھی ہم سب سے کم ہے. ہمارا اسلام آباد کا صرف ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی پینک ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جگہ کم پڑ گئی کچھ عرصے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پمز جو ہے اس کا کیچمنٹ ایریا پورا KPK ہے, پورا فاٹا ہے, پورا آزاد جموں کشمیر کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, پورے نارتھ پنجاب کے لوگ پمز میں آ رہے ہیں, ایون کابل سے لوگ آ کے پمز میں داخل ہو رہے ہیں. اس ٹائم پر بھی جو 300 لوگ اسلام آباد میں داخل ہیں ہسپتالوں میں, ان میں سے 150 لوگ اسلام آباد کے نہیں ہیں. تو ہمارے پہ اس پریشر کی وجہ سے یہ امپریشن پڑا ہے, ورنہ ادروائز اسلام آباد کی SOPs اس ٹائم پاکستان کی بیسٹ SOPs ہیں. اسلام آباد کا گروتھ ریٹ ابھی 10% ہے, باقی پورے پاکستان کا 20% سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں DC صاحب, ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ بڑی ایمانداری سے محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کی تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بھی آپ کی تعریف کی, آپ کے اقدامات کو سراہا اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں کہ آپ ہر جگہ بڑی محنت کرتے ہیں. محنت سے ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم اور ہر جگہ ریٹس بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے فگر بڑھ رہا ہے. دیکھیں فگر میں تو ابھی بھی اس پہ کنٹیسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے 10% ہے, لیکن یہ 10% بھی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے اس بات پہ میں باقی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ میں آپ بتاتا ہوں. کل ترنول کے اندر جنازہ ہوا, اس کے اندر 50 سے 60 ہزار لوگوں نے شرکت کی. ہمارے منع کرنے کے باوجود ہم نے کوشش بھی کی. یہ جو SOPs کی وائلیشن کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ریٹ بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ہماری فیڈرل سیکریٹریٹ ہے, اس میں 1.5 لاکھ لوگ ڈیلی پنڈی سے آ رہے ہیں. پنڈی کے اندر ٹیسٹنگ کم ہے, وہ لوگ جب اسلام آباد میں آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ پازیٹیو ہیں, وہ ہوم کوارنٹین بھی نہیں ہوتے, ان کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے. اسلام آباد کی جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب لوگ ڈیلی فٹ فال پہ آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے آ رہے ہیں, اس کو ہم بند نہیں کر سکتے, وہ ہمارا چیلنج ایریا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنے بڑے 1.5 لاکھ کی, اور آپ دیکھیں فیڈرل سیکریٹریٹ پہلے دن سے بند نہیں ہوئی, باقی تمام صوبوں نے اپنے دفاتر بھی بند کر دیے. ہمارے اسلام آباد میں پوری فیڈرل سیکریٹریٹ چلتی رہی, باقی تمام صوبوں کے اندر انہوں نے تمام مراکز بھی بند کر دیے. ہمارے تو مراکز بھی کھلے رہے ہیں, ہمارے میڈیا کے چینلز بھی چلتے, ہمارے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اسلام آباد کے میں ہے, تمام بینکس کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہیں, اور ہم نے ان کو چلایا اور ہم نے ان کو SOP سے انفورس کیا ہے. اور میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. ہمارا ریٹ ابھی بھی 10% ہے, مزید بھی ہم اس میں محنت کریں گے اور اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے. اچھا ڈی صاحب یہ بتائیں کہ عید قرباں کی آمد ہے اور ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ بکرا منڈی لگنی ہے, لوگوں نے قربانی دینی ہے, اور چھوٹی عید کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے بے احتیاطی کی اور ہجوم, اور اب اسلام آباد اور پورے پاکستان کی کیا حالت ہے. تو اس چیلنج کو آپ کیسے فیس کر رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پچھلی عید کے اوپر بھی جو لوگ بہت زیادہ ملے ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر تھا, اور اب اس عید پر بھی ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم نے پروپوزل بھی موو کیا ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے اور عید کے چند دن بعد تک ہم کمپلیٹ سیلڈ کر دیں پنڈی اسلام آباد کو, تاکہ وہ جو لوگوں کی آمد و رفت ہے جس میں انہوں نے کرنا ہے وہ ہم روکنے میں کامیاب ہوں. ایک ہماری پروپوزل ہے, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیسیژن ہوتا ہے. دوسرا ہم نے یہ بھی پروپوزل دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ اپروول مل جائے گی کہ اسلام آباد میں اس دفعہ منڈی نہ لگائی جائے. جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ سیلانی ٹرسٹ میں جا کے یا کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں جا کے, کسی ہاسپٹل میں جا کے وہ ویسے کرے, یا پھر اجتماعی قربانی کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور اجتماعی قربانی بڑے بڑے گراؤنڈز میں کی جائے. کیونکہ اس دفعہ اگر ہم نے یہ روکنے میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو جو پچھلی عید کا ڈیزاسٹر تھا اس سے 10 ٹائمز بڑا ڈیزاسٹر ابھی ہوگا. کیونکہ پچھلی عید سے پہلے اسلام آباد میں 2000 کیسز تھے اور عید کے بعد صرف 15 دن کے اندر ہم 10,000 پہ پہنچے ہیں. تو 2-3 ہزار سے 10,000 پہ پہنچے, اور ابھی ہمارے 11,000 کیسز ہیں. اگر ہم نے عید پہ کنٹرول نہ کیا تو یہ 30,000 کیسز ہو جائیں گے, اور 30,000 کیسز کو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں کر سکے گا قابو. لوگوں کی ایمبولینسز میں ڈیتھس ہونا شروع ہو جائیں گی. گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے, یہ بہت سیریس چیز ہے اور اس میں ہم کسی طور پہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہم اس پہ سختی کریں گے. اچھا ڈی سی صاحب, ہم مختلف سیکٹرز میں گئے جو آپ نے سیل کیے ایریاز کو, وہاں پہ جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے بھی ہم سے گلا کیا کہ لوگ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, لوگوں کا اخلاق نہیں اچھا, اور جھوٹ بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں, تو جھگڑا بھی کرتے ہیں.
تو اس حوالے سے آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ہمارے چیلنج ایریاز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ اعلیٰ دتا میں ہمارا بڑا زبردست رہا، وہاں پہ ہم نے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے. 15 دن بعد جب ہم نے زیرو کیا تو وہی لوگ تھے، انہوں نے ہماری آنر میں کھانا بھی کیا اور ہمیں مبارکباد بھی دی. کوٹ ہتھیال میں بھی جاتے وقت جتنے ہمارے وہ نان پاکستانی سے جو تبلیغی جماعت کے تھے، جب وہ صحیح ہو کے نکلے انہوں نے بہت زیادہ ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. اصل میں یہ بہت مشکل چیلنج ہے، ہمارے لیے بھی مشکل ہے، ہماری ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کو زبردستی اس طرح کوارنٹین کرنا، اور لوگوں کے لیے بھی یہ پہلی دفعہ ہے. کچھ سیکٹرز میں لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جیسے سیکٹر G9 کے لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، لیکن سیکٹر I10 اور I8 کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ لڑائیاں بھی کی اور سم ہاؤ اس میں ہمیں بہت ایشوز آئے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا آپ یہ دیکھیں، جب سیکٹر I10 کو ہم نے شروع میں سیل کیا اور لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کیا اور لوگوں نے نہیں ہماری بات مانی، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج I10 کے اندر 8 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو ان 8 لوگوں کی ڈیتھ کا کون ذمہ دار ہے؟ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے شر پسندی کی اور اس علاقے کو سیل نہیں ہونے دیا وہ خود بھی ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ڈی سی اسلام آباد کی، اور بڑی قیمتی انفارمیشن دی اور بڑی اہم انفارمیشن دی کہ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی اور احتیاط سے ہی ہم اس جان لیوا وبا سے بچ سکیں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ نے پبلک کی بھی بات سنی، انتظامیہ کی بھی گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.